جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो मुझे एक चीज़ का एनालिसिस ये हो रहा है. ये पाकिस्तान के अंदर खबर नहीं मिलती. आपको ये नहीं बताया जा रहा कि खबर है क्या. और ख़ास तौर पे वो खबरें जो पाकिस्तान के बारे में क्रिटिकल होती हैं, उनका तो पाकिस्तानी मीडिया में कहीं जिक्र भी नहीं होता. और पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं या जो पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर मीडिया से जिनका कनेक्शन है, वो अगर खबर को डिस्कस भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ यही कर रहे हैं, वो कत्ल हो गया उधर, बिजली कोई नहीं है, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया. आपको अंदाज़ा है? अगर नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज़ करता है. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है. और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है. उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है. और ये ज़ाहिर बात है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है. वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं. यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है. ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं. सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं. ठीक है जी. और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं. और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए. सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं, और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों. लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि इसके रिलेटेड जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है. लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी. उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है. एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप. सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर री दिस कॉन्सेप्ट आइडिया. और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें. तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है. यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग. सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है. कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है. तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है. लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है उन्होंने उठा के नीचे फेंका है. और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है. उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट. ये है, दिस इज़ व्हाट द इंडियन
دس از واٹ جو اس کی اینول تھریٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی، وہ یہ کہہ رہی ہے. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پورا انڈین میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور پاکستان میں کیا بات ہو رہی ہے، وہی عمران خان صاحب کا ایک ورکر شہید ہو گیا، عمران خان صاحب جیل جائیں گے، عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوں گے، عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں وہ آج انہوں نے صبح یہ کھایا تھا، مریم نواز لاہور سے چل پڑی ہیں. یہ پاکستان کی سیاست ہے. دس از واٹ دیٹ از بینگ ٹاکڈ اینڈ ڈسکسڈ. ٹھیک ہے جناب، یہ ٹوٹل پاکستان کی سیاست ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مطلب دس از واٹ وی آر گیٹنگ رائٹ ناؤ. ادھر انڈیا میں وہ جو ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، اسی ایک دوسرے نے تکے کھان رہے ہیں، لڑتے ہیں پہ، مارتے ہیں پہ. That's what the leadership is offering us. That's what the total intellect we have. اب یہ جو یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، یہ بیسیکلی یو ایس کانگریس کو یہ چیزیں سبمٹ کرتی ہے. ان کا جو ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کا، یہ کانگریشنل ہیئرنگ کے اوپر، اب اس چیز کے اوپر پوری کی پوری کانگریس ایک ویژن بناتی ہے، موقف بناتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا پاکستان اور انڈیا اچھا صرف دیٹ از سم تھنگ انڈیا پاکستان، کیونکہ میرے لیے تو وہ زیادہ انڈیا پاکستان کا تھا، لیکن اسی طرح انڈیا چائنا کے حوالے سے بھی وہ ایک ان کا ایک موقف ہے، اور وہ اس پہ بھی کرتے ہیں. انڈیا اور چائنا کے حوالے سے چلے میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ان کے بائیلیٹرل ٹاکس ہو رہے ہیں، ریزالو کریں گے. اور لیتھل کلیش 2020 میں ہوا تھا، اور دونوں ملکوں کی جو ایکسپینڈڈ ملٹری پوسچرز ہیں انڈیا اینڈ چائنا کی along دا ڈسپیوٹیڈ بارڈر، وہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے کنفرنٹیشن دونوں نیوکلیر پاورز کے بیچ میں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیٹ مائٹ انوالو ڈائریکٹ تھریٹس ٹو یو ایس پرسنز اینڈ انٹرسٹ اینڈ کالس فار یو ایس انٹرونشن. کہتا ہے اگر انڈیا اور چائنا کا کوئی مسئلہ ہوا تو امریکہ کا کوئی پرسن انوالو، کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور امریکہ کی انٹرونشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو پچھلے ایل ایس سی کے اوپر مسئلے ہوئے ہیں اس میں لو لیول فرکشن ہوئی ہے اینڈ آل دیٹ. آپ انڈیا اور پاکستان کی پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے معاملات میں، کوئی کچھ نہیں ہونے والا. یہ ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، جن کو پاکستان کی طرف سے سپورٹ ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے پٹ کے مار گیا ہوں کہ ہمیں اپنی کشمیر پالیسی کلیئر کرنی چاہیے. بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے کلیئر کی ہے. جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ وی اونلی سپورٹ کشمیر ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں وہ کرتے. لیکن وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹ کو وہ سارے کا سارا جو ڈسکورس ہے اس کو، ابھی حافظ سعید کے اوپر جب حملے ہوتے ہیں، حافظ سعید کو ہم ایف اے ٹی ایف میں سزائیں ایف اے ٹی ایف کے کہنے پہ ہم سزائیں دلواتے ہیں، اس کو جیل میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. حافظ سعید کے پیچھے لوگ آتے ہیں جو مڈل ایسٹ سے فنڈنگ ان کو ہوتی ہے. مڈل ایسٹ سے کون فنڈنگ کرتا ہے؟ لائکلی پاسبلٹی ہے اس میں، ظاہری بات ہے بھارت انوالومنٹ ہو سکتی ہے. ان لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں. پاکستان بتائے نا بھائی حافظ سعید کیا کر رہا ہے. حافظ سعید کے بارے میں یا اس کی جماعت کے بارے میں کلیئر کٹ پوزیشن لینی چاہیے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کیسے پوزیشن لے سکتی ہے. ہم نے پرانے ان جہادیوں کو بچانے کے لیے اپنے ملک کا جو 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 جتنی بھی ہم نے قربانیاں دیں وہ اسٹیک پہ لگا دیں. ہم نے افغانستان میں اندر امریکہ کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں، ہم نے ساری ایٹ اسٹیک لگا دی، کیونکہ ہم کشمیر کے اندر یہ جو ہماری سائلنٹ پوزیشن ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. افغان طالبان بھی سانوں گالاں کٹ دینے پہ، انہوں نے بھی ہمیں مارا ہے، ابھی بھی مار رہے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے. کشمیر میں بھی ہمیں وہ جن لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا، اسپانسر کیا، وہ ہمارے گلے کا ایسا کانٹا بنے ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں رہے. اور دنیا میں جگ انسائی ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دوستو، سب سے امپورٹنٹ خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس پہ بات بھی نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنا کنکلوژن ڈرا کرتا ہے، اور یہ اسٹیٹ اور یہ جو لوگ ہیں افیلیٹڈ ہیں، یہ سمجھتے ہیں بند کمروں میں 50 200 500 1000 2000 بندے کو بتا کے ہم جو ہے وہ
نکل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر بندہ اپنا کنکلوژن ڈرا کر رہا ہے, ہر بندے کے پاس اپنا مائک ہے, ہر بندے کے پاس اپنا کیمرہ ہے, ہر بندہ ایک اسٹیٹ کے اوپر کوشچن کر رہا ہے. لیکن ہر جنہوں پنجابی کہتے ہیں کہ کی لفظ اچھا نہیں, لیکن یہ دس از ویئر وی ہیو ریچڈ. اب یہاں پہ آ کے انڈیا اور پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں نیوکلیر آرمڈ. پہلی لائن ہی انہوں نے کہتا ہے نیوکلیر آرمڈ, جبکہ انڈیا کا چائنا کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے تو وہ بعد میں کہتے ہیں ٹو نیوکلیر پاورڈ, ٹو نیوکلیر پاورز. اور پاکستان اور انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں ٹو نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس. ادھر نیوکلیر پاور ہے, دونوں کا ڈفرنس اگر آپ چیک کریں آپ کو سمجھ آئے گی. انڈیا کو وہ نیوکلیر پاور ادھر بولتے ہیں چائنا کے ساتھ, پاکستان کو وہ نیوکلیر آرمڈ. اور پہلی لائن میں وہ امریکن انٹیلیجنس یہ جو ہے وہ کر رہی ہے. انڈیا اور چائنا کی جب نیوکلیر کی بات ہوتی ہے تو چوتھی لائن میں جا کے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو پہلا ہی ریزورٹ ہے انڈیا کے اوپر وہ نیوکلیر ہے. جو پاکستان پہلی چیز انڈیا کے اوپر بات کرے گی وہ نیوکلیر کی ہوگی, کیونکہ پاکستان کی جو کیا اسے بولتے ہیں جو نیوکلیر ڈاکٹرن ہے اس میں بھی فرسٹ یوز ہے, اور وہ اسی لیے ظاہری بات ہے کنونشنل وار کو روکنا ہے آل دیٹ. اب یہ جو چیز ہے کہ جی نریندر مودی یہ کر سکتا ہے, آپ دیکھیں انہوں نے انڈیا نے جو نیریٹو بنایا ہے اس نیریٹو میں آپ امیجن کریں کہ اس نیریٹو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا کا جو پرائم منسٹر مودی ہے وہ تو جناب توڑا پھوٹ سکتا ہے. ہمارے پنجابی کہتے ہیں توڑا پھوٹنا, مینس کہ اڑا کے رکھ دے گا چیز کو, ٹھیک ہے, وہ حملہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جی اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے امریکی کانگریس کو یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں بہت دیر پہلے میں نے کچھ لوگوں سے ملا, دے ور ناٹ پاکستانی, تو یہ حافظ سعید کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی ان دنوں اینڈ آل دیٹ. یہ 5-7 سال پرانی بات ہوگی. تو میں نے کہا جی یہ جب آپ پاکستان کی سرکار, دے ور ناٹ پاکستانیز, تو میں نے کہا جی جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں اور تو حافظ سعید پہ بات آتی ہے یا یہ ان لوگوں پہ بات آتی ہے جو کشمیر میں جو گروپس کوپریٹ کرتے رہے ہیں, تو پاکستان کی سرکار کیا کہتی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی سرکار ہمیں تو کچھ بتاتی نہیں ہے, اور نہ جو لاسٹ ٹائم پاکستان کے یہ جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے, آئی تھنک ہی واز انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ریاست اپنے ہی کیے ہوئے ایکشنز کو انڈو نہیں کر سکتی. مینس کہ ان لوگوں کے خلاف ہم جیلوں میں نہیں ڈال سکتے, لیکن پھر ڈالنا پڑا ہے ایف اے ٹی ایف کے کہنے کے اوپر, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا جی کیا کہتے ہیں پاکستان کی سرکار کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ ہم ذرا یہ ٹی ٹی پی افغانستان والے مسئلے کو دیکھ لینا, تو بعد میں ادھر دیکھ لیں گے. تو وہی ہوا کہ وہ افغانستان والا مسئلہ ادھر کا ادھر پڑا رہا. امریکہ نے پاکستان کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور افغانستان پہ جو قطر کا جو ڈائیلاگ وغیرہ تھے اس میں سے میکسیمم چیز نکالنے کے لیے پاکستان کے اوپر یہ رکھی چیز, اکانومی ہماری کمزور ہوگی, ہم اس بورڈ گروتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے گا. جی ٹھیک ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ امریکہ سے آتا ہے, ہمارا جو دوسرا خرچہ ہے وہ امریکنز اور سارے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہمارے قرضے اٹھاتے ہیں. اس وقت آبادی کم تھی, آج سے 10-15 سال پہلے اتنا شور شرابہ نہیں تھا, خرچے نہیں تھے, چیزیں نہیں تھی. اب وہ آبادی بھی 10-12 سال میں زیادہ بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے جی. کروڑوں لوگوں کا ایڈیشن ہوا ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ پھٹنے کے قریب آ گئی ہے, بیکاز نو بڈی, نہ تو اتنے ریسورسز ہیں, نہ وہ امریکی یا کوئی اور جو ہے وہ ہمارے خرچے اٹھا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سارا جانیں بھی دے دی, ماحول بھی خراب کر دیا, نسلیں بھی تباہ کر دیں, جہاد کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی. وہ سارے کا سارا پاکستانی قوم اور پاکستانی بچہ جو یونیورسٹی کالج میں جا کے کوئی چھوٹا موٹا ٹیکنیکل کام کر سکتا تھا, سیکھ سکتا تھا, اسکل سیکھتا تھا, اس کو ہم نے مدرسوں میں لگا دیا. سارے کا سارا آج جو آپ کا جو جسے کہتے ہیں نا پبلک جو کیپٹل ہے, وہ سارے کا سارا اس وقت مس گائیڈڈ میزائل بنا ہوا ہے, کیونکہ ان کو راستہ کوئی نہیں مل رہا. ان کا راستہ, میں نے تھوڑے دن آپ کو پہلے ایک مثال دی تھی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی, وہ اسلام آباد آیا, وہ کسی کا گارڈ تھا, تو میرے گھر کے ساتھ رہتا تھا. تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو مدرسے سے میں نے فلاں ڈگری کی ہے. اس نے کہا میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کی ایکولنس بھی لے دی ہے, تو میں 16 گریڈ کی ایجوکیشن ہوں, تو مجھے کائنڈلی کی جاب لگا دے. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں امام مسجد بن سکتا ہوں, میں فلاں کر سکتا ہوں, فلاں کر سکتا ہوں.
تو جن لوگوں نے وہ مدرسوں سے تعلیم حاصل کی وہ پورے معاشرے میں مسفٹ ہیں. ایک تو وہ سیکٹیرین تعلیم تھی، دوسرا وہ ایک خاص قسم کی وہ جو ہے وہ ایک مسجد مدرسہ اس چیز میں رہ سکتے تھے، تیسرا وہ کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر پایا. اب وہ جو مدرسے کا بچہ پڑھا بندہ پڑا ہوا ہے نا، وہ اپنے بچے کو شاید مدرسے میں نہ بھیجے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اس مدرسہ اکانومی سے لنکڈ نہ ہو. وہ خود اپنے آپ کو جو اپنے بچوں کو شاید وہ جو ہے وہ مین اسٹریم اسکول کالج میں بھیجنا چاہے گا، لیکن وہ ٹائم ضائع ہو گیا. اس نے خود یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوتا تو اس کے بچے زیادہ پریپیئرڈ ہوتے. اب وہ جو نسلوں کا گیپ ہے وہ کون فل کرے گا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے اپنی ساری کی سارا جو کیپٹل ہے وہ سارے کا سارا کیپٹل ہم نے لگا دی ہے ان کو جہاد میں. اور آج ہم بات کرتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے بچے بھیج دیے مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے جی، وہ اتنے تکے کھاندے پھرتے نے انہاں دے شیخاں دے گئے، وہ کوئی اتنے اونٹ چار دے پہ کچھ کر دے پہ، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی گارڈ کھڑا ہوا کچھ کر رہا ہے. اب امیجن کر رہا ہے، اور سرکار بڑے خوشی سے کہتی ہے اتنا ہمارا ریمیٹنس آ رہا ہے. شرم کی بات ہے، وہ ریمیٹنس جو آ رہا ہے وہ لوگ غریب وہاں پہ مزدوریاں کر کے اپنے گھر سے دور تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو اتنے ہی پیسے کماتے ہیں جتنے پاکستان میں بڑے آرام سے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں پاکستان سے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ سارا کچھ ملتا تو ہے نا. سو یہ جو چیز ہے دس از ویئر یہ تکلیف دہ باتیں، یہ تکلیف دہ منظر ہیں، یہ تکلیف دہ بات ہے پاکستان کے لیے. اور ہم نے یہ جو امریکہ کا پرسپیکٹو ہے پاکستان پہ، کیا ہم اس کو اوور نائٹ چینج کر سکتے ہیں؟ یا جو امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی نے یو ایس کانگریس کو 50 دفعہ بلاول آ کے یو ایس انٹیلیجنس کانگریس کو آ کے تسلیاں دے کے ٹوٹ جائیں، وہ جو آن گراؤنڈ ان کو اسیسمنٹ دے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، آج امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی پاکستان شیل کیپ ورکنگ ود دی آئی ایم ایف، کیونکہ آئی ایم ایف بھی اکھاں وہ کھا گیا. ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں قرضے نہیں دے رہے، وہ ہمارا وزیر خزانہ روز ہوتے روندا ہوندا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا، کہیں پہ ہمیں پریشر آ رہا ہے کہ آپ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں چوز کریں. اور یہ دس از اے سارٹ آف اندر پریشر. ان کو پتہ ہے پاکستان کے اوپر ایک چیز کام کرتی ہے وہ پریشر. اور پاکستان کی سرکار جو ہے ایف اے ٹی ایف کے اوپر بھی انہوں نے ہم سے کام کروا لیا، حافظ سعید ان لوگوں کو اندر کرا لیا. اب ان کو پتہ چلا ہے، وہ پوری کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے دا اونلی وے پاکستان یا کوئی یہاں تو پیچھے ہٹ جائیں گے، چائنا سے کیسے پیچھے کرنا ہے، یا ان کو میکسیمم فائنینشیل پریشر ڈالو ان کے اوپر. اور ابھی ہم کیونکہ کمزور سیٹ اپ موجود ہے تو ابھی اور اچھے طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو بٹ اینی ہو اس میں کسی کو کوئی قصور دینے کی ضرورت نہیں ہے. قصور اپنا ہے ہمارا، نہ امریکہ کا قصور ہے، نہ چائنا کا قصور ہے، نہ مڈل ایسٹرن کنٹری، کسی کا کوئی قصور نہیں. قصور ساڈا ہے، خرچے ساڈے نے. نہ جاؤ بینک اکاؤنٹ، وہ اپنے ریونیو خود جنریٹ کرو. جب اپنے ریونیو خود جنریٹ کرو گے، اپنا پیسہ خود جنریٹ کرو گے، تو کسی کو کیا مسئلہ ہے ہمارے سے؟ وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے سے. ہر بندہ چاہتا ہے پاکستان سکھی ہو. کوئی یہ جو اور دوسرا ہماری جو لیڈران ہیں ان کو 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں دنیا ہمارے خلاف سازشیں کرے. دنیا ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرنے. ایسی آپ ہی ہم اپنے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے پھر وہ ہم بیسیکلی تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں. جب ہم ایکسٹرنلائز کرتے ہیں تو اس سے ایک نیشنل یونٹی کا پرسپیکٹو آتا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ ہم نے تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کیا ہوا ہے کہ اب اس کی وہ ایفیکیسی یا اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. سو یہ دیز آر تھنگز وچ آر ویری ویری سگنیفیکنٹ. اور یہ جو یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ نریندر مودی اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پہ، اس پہ کوئی پاکستانی جواب بھی نہیں دے گا. اور میں نے تو بہت دیر سے میں لگا ہوں، کبھی انڈین 3 اسٹار کہتا ہے ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، جب حکومت کہے گی. ڈیفینس منسٹر نے کہا ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. کیا نام ہے، امت شاہ نے کہا کہ ہم پاکستان پہ وہ جو آزاد کشمیر ہے وہ لے لیں گے. حرام ہے کسی پاکستانی لیڈر کی بیان بھی آیا، اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی. ستے رہے سارے، ستو پی گئے، بوٹی پی گئے. ہمارے ادھر ایک اس کو ہم کہتے ہیں بوٹی. ٹھیک ہے جناب، بوٹی پی کے سوئے ہوئے ہیں. بٹ ٹھیک ہے یار، لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو حملہ کرے گا دیکھی جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ ہمارا دھیان خطے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پوری زندگی جو ہے اس نے پہلے تو ایک وزیر اعظم بنایا، ایک سیاستدان کو کھڑا کیا، دوسرے کو نیچے کیا، پھر تیسرے کو کھڑا کیا، چوتھے کو نیچے کیا، پانچویں کو کھڑا کیا. اب وہ سائیکل جو ہے نا وہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، عمران خان نے بیچ چوراہے میں لا کے سب کو کھڑا کر دیا. اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے، ایجنسیاں بھی پریشان ہیں کہ سڑنا ہویا کی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ کسی کو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا.
تو سو اسی لیے کوئی بھی جو انٹیلیجنس کہتی ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے انڈیا یہ کر رہا ہے افغانستان وہ کہتا ہے تو اسی جھوٹ بول دے ساڑھے نا آپ لوگوں نے ہمیں بس بیوقوف بنایا ہوا ہے. سو وہ چیزیں جو ہیں یہ اس جگہ پہ پہنچ گئی ہوئی ہیں. بٹ اینی ہو دس از این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ جی انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے انڈر پرائم منسٹر مودی لیڈرشپ. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان اس پہ کوئی جواب نہیں دے گا. کہے گا بٹ ٹھیک ہے سو رہا وہ چھوٹا بولنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.